बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलजार साकी, प्रॉपर्टी टीवी के साथ हाज़िर हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आवाम को हर अमीर गरीब का मसला जो है वो एजुकेशन अपनी जगह, लेकिन प्रॉपर्टी का जो मैटर है वो बहुत कम लोग समझते हैं। इसके लिए मुतलका जो महकमा है उससे जब तक रहनुमाई हासिल ना की जाए तो लोगों को इसके कानून के बारे में इल्म हासिल नहीं होता। चाहे वो जितने पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, लोगों को इसके मसाइल दरपेश रहते हैं। जिनके वरासत होती है, जिनकी मलकियत होती है, जिनके ज़मीनें हैं, जिनके प्लाट हैं, इस सिलसिले में लोगों को काफ़ी सवालात आए थे। उस सिलसिले में मैंने अपने स्टूडियो में, प्रॉपर्टी टीवी के स्टूडियो में, रेवेन्यू ऑफिसर, वांट एंड बिल्डर्स के रेवेन्यू ऑफिसर मिस्टर यासर मिर्ज़ा साहब को मदऊ किया है। इनसे इस सवाल जवाब करेंगे, रेवेन्यू के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्लाटों के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से, जो आपके मसाइल हैं उनके हवाले से। आप मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। हम आपको गाए बगैर इनके जो सवाल आएंगे उनके जवाब भी देंगे। हम आपको बेहतर रहनुमाई भी देंगे। इस रहनुमाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। मैं इस टाइम आप कुछ सवालों के जवाब लेके दूंगा, फिर नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? माजी से लेकर अब तक ज़मीनों के मसाइल बड़े गमगीर हैं। लोगों को इनके बारे में, कानून के बारे में बहुत कम पता है, जिस वजह से मैंने आपको तकलीफ़ दी है कि आप हमारे साथ बैठा करें ताकि लोगों की रहनुमाई हम कर सकें। मैं सबसे, लोग कहते हैं जी फ़लाँ की एक मरबा ज़मीन, फ़लाँ की कनाल ज़मीन, फ़लाँ की, मुझे पता चला है, मुझे बताएं कि ज़मीन में सबसे कम पैमाइश किसे कहते हैं और वो कितनी होती है, वो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले शाह जी आपकी बहुत मैं नवाजिश कि आपने मुझे जनाब के अपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे कम पैमाइश सरसाई होती है। सरसाई जो सी बेसिकली ये 9 सरसाइयों का एक मरला होता है और ये तकरीबन 30.25 मुरबा फुट की एक सरसाई होती है और जी। इसमें 20 मरले की एक कनाल कहते हैं और एक कनाल में तकरीबन 25 एकड़, एकड़ 25 एकड़ का एक मुरबा। मुरबा होता है। अच्छा, सबसे कम जो है वो सिरसाई होती है, सबसे कम से सही जो कितने फुट की आपने बताई हैं? 30 या 25। उसके बाद मरला होता है, उसके बाद मरला है, फिर कनाल होगी, बिल्कुल कनाल फिर होगा। कनालों के बाद एकड़ एकड़ होगी में आ जाता है और एकड़ के बाद फिर मुरबे में मुरबा। चला जाता जी है। जी अच्छा, ये लोगों को मालूमात अच्छी है कि सबसे कम जो ज़मीन रेवेन्यू में जो सबसे कम चीज़ है वो सरसाई होती सर है। सही है। अब लोगों लेकिन को सरसाई के बारे में पता ही नहीं होता है, वो क्या कैसे होती है मरले के साथ, मतलब क्या एक मरला और सरसाई साथ में मिलाई? और असल में आजकल शहरों में जो सिस्टम चल रहा है वो सरसाई काउंट नहीं होती, क्योंकि एक मरले में आगे बेशुमार वारस होते हैं, उनको फुटों पे डिवाइड कर देते हैं। यानी 272 आई थिंक बनता है मरला एक। 272 मरले का जो 272 फुटों का एक मरला मरला बनता बन है, रहा है। ठीक हो गया। तो वो आजकल एक मरला 240 फुट, 220 फुट और सिरसैयों को उन्होंने डिवाइड कर दिया आगे फुटों में। ये एक चलता है जी कि ये मेरा 272 का मरला है जी। जी जी। कुछ आजकल ज़्यादातर सोसाइटियों में और कुछ लोगों को कहते हैं जी कि ये 25-50 का, ये क्या फ़र्क है? असल में जो 25-50 वाले जो मुरब्बाबंदी होती है, इसमें जनाब जी वो गलियां भी छोड़ी जाती हैं। 250 का वो मरला देते हैं, क्योंकि 20 फुट या गली का? 22 फुट गली का वो रास्ता। अच्छा, गली डाल के वो वो 25 जब 272 पाँच पूरी मरले हो पूरे जाती है। 272 पूरी हो जाती है। और जो 25-50 का ये 5 मरले होते 5 हैं। मरले बनते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसी तरह मतलब आगे बढ़ता जाता है। जैसे 272 का पुराना मरला होता था उसमें 272 शायद 2-2 का पुराना मरला है। जबकि अब ये शहरों में क्योंकि प्लाटिंग सिस्टम ज़्यादा हो गया, उसलिए ये तकरीबन 250 का मरला कर दिया इन्होंने। 22 फुट की गली उसमें इंक्लूड की हुई है। ये आपने कहा जमाबंदी और वो उस तरह के भी, ये जमाबंदी क्या होती है और इसमें क्या, इसे जमाबंदी क्यों कहते हैं और ये कब होती है, कहाँ होती है? ज़मीनों पे होती है या कागज़ों में होती है या कोई इसकी पैमाइश होती है या कोई इन रिकॉर्ड में होती है? क्या चीज़ है इसके बारे में ज़रा? जमाबंदी बेसिकली एक रिकॉर्ड है जो मुख्तलिफ मालकों को जमा करती है। सही। एक रजिस्टर के अंदर उसको कैद किया जाता है, प्रबंध किया जाता है
اس کو 4 سالہ بھی کہتے ہیں، اور 4 سال بعد اس کو نیا مرتب کیا جاتا ہے اور اس کا جو ریکارڈ کا نام ہے اس کا ریونیو میں، اس کو رجسٹر اقداران زمین کہتے ہیں، صحیح. جو ہر 4 سال کے بعد جتنے بھی 4 سال کے درمیان انتقالات ہوتے ہیں اس میں جناب جی وہ انکلوڈ ہوتے ہیں، 4 سال کے بعد دوبارہ مرتب ہوتا ہے، اس میں مالک کا اور جو خریدار ہوتا ہے ان کے نام انٹر ہوتے ہیں، کون کاشت کر رہا ہے، کون اس کو جناب جی کس کا قبضہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر واضح ہوئی ہوتی ہیں. اور جمع بندی میں جو ملکیت ہوتی ہے، جیسے ایک مسٹر اے فوت ہو گئے اور اس 4 سالہ میں، اور اس کے اولاد ہے بی سی ڈی، ان کے نام بھی درج ہوتے ہیں یا وہی وراثت آگے جمع بندی میں چلی سر جاتی ہے؟ جی اس کے لیے پہلے آپ کو وراثت ہوگی، جو بندہ فوت ہوا اس کی وراثت کرائیں گے، وراثت کا انتقال پاس ہونے کے بعد اس کے بعد 4 سالہ لکھا جائے گا، جسے ہم 4 سالہ جمع بندی کہتے ہیں یا رجسٹر اقداران زمین ہے، اس کے اندر اس کا جناب جی انتقال کا امپلیمنٹ ہوگا. یہ لٹھا کیا ہوتا ہے جی؟ لٹھے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی پٹواریوں کے پاس میں نے لٹھے سے دیکھا، میں نے جی لٹھا دیکھا، وہاں یہ نمبر ہے یا ادھر کاغذوں میں یہ نمبر ہے. اور یہ پھر ایک اور میرا کوشچن ہے جو انتہائی ضروری ہے، جو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا لٹھے کے بارے میں بتائیں. لٹھا بیسیکلی ایک نقشہ کو کہتے ہیں، اس موضع کا یا جس گاؤں کا ہوتا ہے، وہ ایک کپڑے پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب جی کھیتوں کے جناب جی مربع بندی ہوئی ہوتی ہے، بھئی کون سا کھیت کس حیت کا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، یا وہ کس جگہ پہ ساتھ منسلک ہے، اور وہ کپڑے کے اوپر تیار ہوتا ہے لٹھے پہ، وائٹ کلر کا وہ لٹھا ہوتا ہے. یہ کھیوٹ اور خسرہ کیا ہوتا ہے جی؟ کھیوٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں سے خسرہ جات لکھا جاتا ہے اکثر، یہ کیا ہوتا ہے؟ کھیوٹ بیسیکلی مالکوں کے ساتھ شو کرتی ہے، بھئی اس کھیوٹ میں مثال کے طور پہ ایک مثال ہے یہ زمین ہے، یہ کھیوٹ، اس کو آپ کھیوٹ تصور کریں گے، اس کے اندر اے بی سی ڈی یہ سب مالک ہوں گے، اس کے آگے خسرہ ہوگا، بھئی یہ خسرہ جو سا ہے اے کاشت کر رہا ہے، دوسرا جو سا خسرہ ہے وہ بی مالک ہے، سی مالک ہے. جی جی. خسرہ بڑا ہوتا ہے یا کھیوٹ بڑی ہوتی ہے؟ سر جی ایک کھیوٹ میں ایک خسرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک کھیوٹ میں 1000 خسرے بھی ہو سکتے ہیں، ایک میں 10 بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کھیوٹ سمجھ لیں ایک کھیوٹ مالک کو شو کر رہی ہے اس کے ملکیت میں کتنے نمبر آئے ہوئے ہیں. اچھا، مطلب کھیوٹ میں سارا گاؤں آ گیا، سارے مالک آ ایک گئے. کھیوٹ میں سارا گاؤں نہیں آتا ہے، مطلب جو جتنی کھیوٹیں ہوتی ہیں، ایک کھیوٹ کا مقصد ہے ایک سین ہے، بالکل اس سین میں جتنے آگے بندے رہ رہے ہیں، مالک ہیں اس کی زمین میں، اس کے آگے کے کمرے بنے ہوئے ہیں خسرے کی صورت میں. بالکل. یعنی کہ خسرہ کہتے ہیں اس زمین کو جس میں ان کی ملکیت ہوگی. بالکل. اچھا اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ اپنا سب سے پہلے فرد کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ بھی سوال میرا پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی فرد کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کا فرد لینا ہوتا ہے، فرد بیع کیا ہوتا ہے، فرد ضامنی کیا ہوتا ہے، فرد 2-3 قسم کے فرد ہوتے ہیں، یہ ذرا پلیز بتا کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں اپنی ملکیت کا ثبوت کو کہتے ہیں. فرد بیع وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے آگے کسی کو فروخت کرنی ہے، اس سلسلے میں فرد بیع کہا جاتا ہے. اور فرض ضمانت کسی کی دینی ہو تو اس کو فرض ضامنی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی قرضے کے لیے بھی لوگ لیتے ہیں، بجلی کے بھی لیے لیتے ہیں، گیس کنیکشن کے لیے فرد ایشو کر، جسٹ وہ شو کرنے کے لیے کہ جناب جی آپ کی ملکیت اس موضوع میں کتنی ہے یا ہونی چاہیے، جس مالک ہے یا نہیں، مالک ہے یا نہیں، پراپرٹی کا جس کا وہ لیر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ فرد پٹواری صاحب سے ملتا ہے، ریونیو آفس سے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جناب جی فرد پٹواری کی ظاہری بات ہے، ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کے سے ملے گا آپ کو متعلقہ. ایک وہ جو کمپیوٹر سیکشن والے ان سے بھی ملتا ہے؟ اور نہیں، ہمارے جو ان سے ادھر پنجاب میں تقریباً 36 سے گاؤں ایسے ہیں جو ابھی تک گاؤں ایسے ہیں جو ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہوئے. راولپنڈی میں پنڈی کے اندر 36 ایسے ہیں. ٹھیک ہے. باقی تقریباً کمپیوٹرائز موضوع ہیں. جو کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں وہ کمپیوٹر سے فرق ملے گا، جو مینول ہے اس وقت یعنی اس کے اوپر ریونیو افسر تعینات ہے وہ فرق وہاں سے آپ لیں گے. یہ اعلیٰ مالک اور ادنا مالک سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا چلتا ہے پٹواری صاحبان کی زبان میں، اعلیٰ مالک ادنا مالک، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ مالک اصل میں جو جدی مالک ہوتا ہے اسے اعلیٰ مالک کہتے ہیں. ادنا مالک وہ کہیں گے جس کو جو خریدار ہوگا اس کو مالک قبضہ بھی کہتے ہیں، اعلیٰ مالک کو اصل مالک بھی کہتے ہیں. جسٹ یعنی یہ ایک ڈفرنس ہے کہ اعلیٰ مالک وہ ہے جس کی زیادہ زمین ہے، اعلیٰ مالک وہ ہے جس کے وراثتی حصہ آیا ہو، جو جدی پشتی وہاں کے ہو ان کو اعلیٰ مالک کہتے ہیں. جو خریدار بائی سے خریدتا ہے وہ مالک قبضہ یا ادنا مالک کہلاتا ہے. یہ ایک
صاحب ہیں ان کی زمین تھی وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ان کے 2 بچے ہیں. ٹھیک، میرے 2 سوال ہیں انہی میں. ایک صاحب ہیں ان کی 2 شادیاں ہیں، ایک بیوی سے ان کے 3 بچے ہیں اور ایک بیوی سے 3 بیٹیاں ہیں. یہ وراثت یہ ان کی جو زمین ہے یہ مالک کیسے ہوں گے؟ ان کی 2 بیویاں کتنی مالک ہوں گی؟ مثال 1 ایکڑ کے مالک ہیں وہ کیسے ان کو وراثت کرنی ہے یا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ ذرا شارٹ صاحب بتائیں. سر جی قانوناً 1/8 حصہ جناب جی بیوہ لے کے جائیں گی، دونوں بیوہ، یعنی ایک بیوہ ہوگی 1/8. 1/8، 2 دوسری بیوہ بات. ہوں گی تو 1/16، ایک بیوہ، ٹھیک ہے. 1/16 اور 1/16 1/8 کے برابر ہے. باقی جو 7/8 حصہ ہے وہ باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا، بیٹے اور بیٹیوں میں 2 اور 1 کے ریشو کے مطابق. صحیح. یہ وراثت کرانے کا کیا ہوتا ہے؟ وراثت کیا ذکر ہے؟ روز آتے ہیں، استقال لائیں، فرد لائیں، اسٹام لائیں، چیئرمین سے لکھوا کے لائیں، نادرہ سے لکھوا کے لائیں، اخبار میں اشتہار دیں، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی وراثت آپ نے اپنی جگہ جو ان سے جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے نام سے ٹرانسفر کروانی ہے اپنے نام پہ، ان کے وارثاں کے. تو اس کے لیے آپ کو پروسیجر یہ ہے کہ جناب جی پٹواری کے پاس جا کے آپ کو ان کا تصدیق. وراثت درج کروانی پڑے گی. ان کے بتائیں گے کہ آپ کے ان کے اتنے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی اتنی بیویاں ہیں. اس کی تصدیق کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، ایک نمبردار دے ہوتا ہے اور ایک گواہ جناب جو اس گاؤں کا ہو جو تصدیق کرے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کو ریونیو افسر اس کو تصدیق کرے گا. اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار آتا ہے تاکہ کسی کو وہ اصل میں آج کل وراثت کا قانون چینج کر دیا انہوں نے. وراثت کے قانون کے لیے انہوں نے نادرہ کا FRC پہلے ضروری کر دیا ہے تاکہ اس سے زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے بچے ہیں. میں کوئی عوام نہ رہے تاکہ کوئی غلط کسی کے نام غلط وارث نہ بنے، وارث رہ نہ جائے کوئی. رہ نہ کیونکہ اکثر ہمارے ادھر شعبے سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی وارث چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اس وجہ سے جناب جی FRC لازمی قرار دی گئی ہے. یہ جو میرا ایک سوال ہے، ایک صاحب مجھے ملے تھے، مجھے کہتے ہیں جی اس کا ادھر آفس میں گیا وہاں پہ چل رہا تھا ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں جن کے بچے ٹرانسجینڈر ہیں ان کی وراثت کا کیا حصہ ہے اور یہ ان کو کیسے ملکیت ملتی ہے؟ کیا لوگ دے رہے ہیں آج کل یا آپ چونکہ ریونیو سے ہیں ان کا قانون کے حساب سے کیا ہے ٹرانسجینڈر کا؟ سر جی ٹرانسجینڈر کے متعلق یہ ہے کہ اس کا جس قسم کا حلیہ ہوگا اگر وہ مردوں کی مشابت میں ہے تو وہ 2 روپے اپنے یعنی 2 حصے لے گا. اگر وہ ہے بیسیکلی مرد لیکن اس نے اختیارات جو اپنا حلیہ ہے وہ عورتوں والا رکھا ہوا ہے تو وہ عورتوں والا حصہ لے گا، یعنی 1 حصہ وہ لے گا. صحیح ہے. اس سے سیم ہی ہے لیکن اس کا وہ حلیہ بتائے گا جناب جی کہ وہ یہ مردوں والا میڈیکلی بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا اور جناب جی اس کا جو مشابت کس پہ ہے. یہ تو بڑا اچھا ہے. یہ پہلے بھی لوگوں کو مسائل ہیں، کافی لوگوں کہا چلیں اس سے اب تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کو جناب جی لازمی قرار دے دی ہے کہ ان کا میڈیکل کرا کے جناب حصے کے مطابق کیا جائے. اچھا اسی طرح جس طرح اسلام میں یہ وراثتیں چلتی ہیں جی 1/2 اور 1/8 اور بیٹی کے لیے بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ اور اسی طرح بیوہ کا 1/8 حصہ. جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ان کے لیے یا دوسرے جو بھی غیر مسلم ہیں ہمارے مطلب اہل کتاب بھی ہیں اور جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کا اس میں کیا طریقہ کار؟ ان کے لیے یہی قانون اختیار ہوتا ہے یا ان کا کوئی الگ نہیں؟ ان کا ہمارے سے مختلف ہے کیونکہ ہمارے میں بیٹوں کو 2 حصہ دیتے ہیں اور 1 بیٹی کا، جبکہ اہل کرسچن جو ہے کمیونٹی ہے اس کے اندر جناب جی بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر حصہ ہیں. اس میں سب برابر. باقی جتنے مطلب غیر مسلم ہیں وہ برابر کے حصہ دار ہیں سب، برابر ان میں سارے قانون ان جیسے ہی ہے. تو اس سلسلے مطلب ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی مسائل درپیش ہوں تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہوں. ناظرین یہ تھے ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو جاتا ہے. ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں اور آپ ہمیں سوال کریں. ہمارا نمبر بھی اس پہ اسکرین پہ آ رہا ہے 0300500141. اس کا واٹس ایپ بھی آپ نے کر سکتے ہیں. لینڈ کے بارے میں، زمین کے بارے میں اور ریونیو کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو وہ بھیج دیں، واٹس ایپ کر دیں یا کمنٹس میں لکھ دیں. ہم آپ کو نیکسٹ جو پروگرام 1 دن بعد جو ہوگا اس میں ہم آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ، نئی جیت کے ساتھ ہم آپ کے لیے
نیا پروگرام ریکارڈ کرائیں گے تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں. بس میرے صاحب بہت مہربانی جناب. گلزار صاحب کو اجازت دیے گا. چینل ہمارا سبسکرائب کریے گا اور آگے شیئر کریے گا. تھینک یو. السلام علیکم.